बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं तेज़ी से लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी। अंदर पहुंचकर मैंने शुक्र का गहरा सांस भरा, क्योंकि मेरी कॉलेज से पहले ही देर हो रही थी और मैं जिस वैन पर कॉलेज जाती थी उस वैन का ड्राइवर सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करता था, इसके बाद चला जाता था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। लिफ्ट में मेरे अलावा सिर्फ 2 नौउम्र लड़के थे। रोज़ाना उस वक्त वही दोनों मेरे साथ लिफ्ट पर सवार होते थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो दोनों कदरे दराज कद खूबसूरत लड़के थे। उनकी उम्र बमुश्किल 13 या 14 बरस थी। मुझे देखकर वो लड़के मुस्कुराए तो मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। मेरा सामना रोज़ाना दोनों लड़कों से होता था। मैं इस 10 मंजिला बिल्डिंग के सबसे पहले फ्लोर पर रहती थी और शायद उन दोनों की रहाइश भी वहीं पर थी, इसलिए लिफ्ट का सहारा लेकर हम रोड तक पहुंचे थे। हमारे स्कूल और कॉलेज के औकात कार भी मिलते जुलते थे। रोज़ाना कॉलेज जाते हुए मैं उस लिफ्ट में सवार होती तो सिर्फ वही 2 लड़के मौजूद होते थे, मगर हमारे दरमियान कभी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं कम गो और पढ़ाकू लड़की थी। अक्सर लिफ्ट में और कॉलेज जाते हुए पूरे रास्ते में किताब खोले मैं पढ़ाई करती रहती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर मैं गायब दिमाग और इर्द गिर्द से अनजान ही रहती थी। उन लड़कों को भी मैं ज़्यादा नहीं जानती थी। एक माह हुआ था कि हमारा रोज़ाना सामना होने लगा था। सामना होने पर सिर्फ एक नज़र एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा देते थे, फिर वो आपस में बातें करते और मैं किताब खोल लेती थी। मेरी नज़र में वो छोटे से बच्चे थे, हालांकि उनके कद मेरे बराबर था और शायद हमारे दरमियान चंद साल का ही फ़र्क था, मगर उनका स्कूल यूनिफॉर्म देखने के बाद मुझे वो बच्चे ही लगते थे, क्योंकि मैं कॉलेज की तालिबा थी। दिखने में वो दोनों बहुत सुलझे हुए और तमीज़दार लगते थे। उन्होंने कभी मुझे बिला ज़रूरत मुखातिब नहीं किया था। रोड तक जाने के दौरान वो दोनों लड़के सरगोशी में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे और मैं किताब में गुम खड़ी रहती थी। मैंने कभी उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की थी, ना मुझे कभी एहसास हुआ कि उनकी गुफ्तगू का मरकज़ मेरी ज़ात होती थी या कुछ और। मगर आज पहली बार मैं लिफ्ट में दाखिल हुई तो उनमें से एक लड़का मुझसे बोला, क्या तुम्हें आज देर होगी थी? बोला, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि रोज़ाना इस वक्त हम आते थे तो तुम पहले मौजूद होती थी। मैंने खामोशी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी, मगर वो लड़का शायद बात करना चाहता था। कहने लगा, शायद तुम्हारे स्कूल का भी यही वक्त है। किस स्कूल में पढ़ती हो? क्या तुम भी पैदल जाती हो? उसके सवालात पर धीरे से मुस्कुरा पड़ी थी, क्योंकि वो लड़का यकीनन मेरे नाजुक से कद काठ को देखकर यही समझ रहे थे कि मैं उनकी तरह किसी स्कूल की तालिबा हूँ। मेरे हंसने पर वो दोनों मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने उन्हें बताया कि नाश्ता करते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। अगर लिफ्ट बंद हो जाती तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता और इस दौरान मेरी वैन चली जाती। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और उनसे बहुत बड़ी हूँ। जो मैंने हंसते हुए अपनी उम्र उन पर वाज़े की तो वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगे कि आप वाकई आप कॉलेज में पढ़ती हैं? दोनों लड़कों ने मुझे सरतापा देखते हुए हैरत से सवाल किया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनसे बड़ी हूँ। मैंने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो मेरी तस्दीक पर एक दूसरे को देखने लगे, फिर खामोशी से सर हिला गए। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मेरी उम्र जानकर मायूस हुए थे, मगर मैंने वहम समझकर सर झटक दिया और दोबारा से अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ़ हो गई। इस दौरान लिफ्ट में दूसरे लोग भी सवार हुए तो लड़के भी खामोशी से एक तरफ हो गए, मगर वो सरगोशियों में बात करते रहे। मैं उनका बार बार अपनी तरफ देखना भी महसूस कर रही थी, मगर मैंने ख़ास तवज्जो नहीं दी। हालांकि घर वाले मुझे अक्सर ये बात समझाते थे कि तुम्हारी गायब दिमागी तुम्हारा नुकसान करवाएगी। मेरी वालिदा बोलती थी, तुम अकेले सफ़र करती हो, कॉलेज और अकेडमी जाती हो, मगर इर्द गिर्द का होश तुम्हें नहीं होता, गायब दिमाग सी रहती हो। मेरी वालिदैन को मेरा कॉलेज या अकेडमी जाते हुए किताब खोलकर पढ़ना सख्त नापसंद था। वो मुझे कहते थे, किताब बंद रखा करो ताकि तुम्हें पता हो इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं होती लोग क्या कर रहे हैं। मैंने घर वालों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वालिदैन की बात कितनी फ़ायदेमंद थी और उनकी ताकीद को अनसुना करके मैं अपना कितना बड़ा नुकसान करवा सकती हूँ। लिफ्ट खुली तो मैं तेज़ कदमों से रोड की तरफ भागी। मेरी वैन निकलने ही वाली थी। मैं जल्दबाजी में सवार हुई थी। अगले रोज़ मैं वक्त से पहले घर से निकल आई। जब लिफ्ट में दाखिल हुई तो वो दोनों लड़के पहले से मौजूद थे। उस रोज़ पहली बार उन लड़कों ने सलाम करके मेरा हाल हवाल पूछा था। मैंने भी मुरव्वतन जवाब दे दिया। तब एक लड़के ने बात बढ़ाते हुए मुझसे कहा, आपके हाथ पर क्या हुआ है? मैं उसके सवाल पर चौंक गई और फिर अपने हाथ पर देखा। मेरे दाएं हाथ पर अंगूठे के करीब जला हुआ निहायत बड़ा सा निशान था। मैंने उन लड़कों को बताया कि ये तेजाब से जलने का निशान है। वो अफसोस करने लगे।
گھروں میں استعمال ہونے والا تیزاب نہایت تیز ہوتا اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی تیزاب کا بہت استعمال ہوتا تھا۔ میں نے بچپن میں غلطی سے تیزاب کی بوتل کو ہاتھ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے تیزاب اچھل کر میرے ہاتھ پر گرا تھا۔ میرے ننھے ہاتھ کی جلد اس سخت تیزاب کی وجہ سے ادھر سی گئی تھی۔ وہ تکلیف یاد کر کے میں بے اختیار جرجری لے کر رہ گئی تھی۔ میری خوبصورت گندمی ہاتھ پر اتنا بڑا داغ لگ گیا تھا۔ وہ لڑکے مجھ سے میرے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگے۔ میں بھی کتاب بلائے ان کو جواب دینے لگی۔ وہ میرے بارے میں دلچسپی ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے یہ بات خوش کر رہی تھی۔ ہم لفٹ سے نکلے تو وہ مجھے ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہتے ہوئے وہاں سے دوسری جانب چلے گئے تھے۔ میں بھی مسکراتے ہوئے وین میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد روزانہ ہمارے درمیان چھوٹی موٹی باتیں ہونے لگی۔ مجھے لگا ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ میں ان دونوں کو بچہ سمجھتی تھی۔ مجھے بالکل خبر نہیں تھی میری پیٹھ پیچھے وہ کس قسم کے تبصرے کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود پر ٹکی ہوئی صاف محسوس ہوتی تھیں، مگر بے تجی کی وجہ سے میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ان لڑکوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ میں گندمی رنگت کی نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ میرے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ ہمارے گھرانے میں پردے کی کوئی قید نہ تھی۔ میں بھی سفید یونیفارم پر باریک سی چادر پہنتی تھی۔ مجھے کون کیسی نظر سے دیکھتا تھا میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی مجھے کبھی اپنی پرکشش شخصیت کا اندازہ ہو پایا تھا۔ میں لوگوں کے چہرے نہیں پڑھ پاتی تھی، اور میری یہی نادانی اور کم فہمی میرا اتنا بڑا نقصان کروا گئی تھی کہ تلافی کی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ ایک روز میں لفٹ میں داخل ہوئی تو معمول کے مطابق وہ لڑکے بھی پہلے سے لفٹ میں موجود تھے۔ میں نے بھی اندر داخل ہو کر لفٹ کا بٹن دبا دیا اور معمول کے مطابق اپنی کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ اس روز میرا بہت اہم ٹیسٹ تھا جس کے لیے میں پریشان تھی۔ ان لڑکوں کے سلام کا جواب بھی میں نے غائب دماغی سے دیا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو لفٹ اچانک بری طرح لرزنے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کتاب بند کی، خوفزدہ نظروں سے بے ساتھ سامنے دروازے کی جانب دیکھا۔ اوپر لکھا ہوا ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی ہم 5ویں فلور پر پہنچے تھے۔ لفٹ میں تھر تھراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ابھی میں وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک لفٹ بند ہوگی۔ میں اچانک لفٹ رکنے پر پریشان ہوگی۔ میں دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لفٹ بالکل بند ہو کر اسی جگہ پھنس گئی تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے ان 2 لڑکوں پر میری نظر پڑی تو میں بے اختیار ٹھٹک گئی۔ وہ لڑکے نہایت اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے، جیسے انہیں لفٹ کے رکنے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میری حیرت پر ان لڑکوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ مجھے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کہنے لگے کل رات سے لفٹ کے باہر نوٹ لگا ہوا تھا کہ لفٹ میں خرابی ہو گئی ہے، اس لیے سب سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ ایک لڑکا بولا ہمارا آج اسکول جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، گھر والوں نے زبردستی بھیجا، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر وہ نوٹ نظر انداز کر دیا اور لفٹ میں سوار ہو کے۔ میں ان کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے یہ معمولی بات ہو۔ لفٹ کا خراب ہونا واقعی معمولی بات تھی، اسے ٹھیک کیا جا سکتا تھا، مگر میرا کالج جانا بہت ضروری تھا۔ مجھے خوف تھا دیر ہونے پر وین والا چلا جائے گا، میں وہ ٹیسٹ نہ دے پائی تو کلاس میں پیچھے رہ جاتی۔ مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ میں نے ناراضگی ظاہر کی، ان سے کہا جب میں لفٹ میں داخل ہو رہی تھی مجھے کیوں نہیں روکا؟ میں نے تو اندھے پن میں کسی نوٹ کو توجہ نہیں دی۔ ایک لڑکا کندھے اچکا کر بولا مجھے لگا آپ نے بھی نوٹ پڑھا ہوگا اور ہماری طرح جان بوجھ کر لفٹ میں آ گئی۔ بولا کوئی بات نہیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ مطمئن تھے مگر میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے میری غائب دماغی نے یہ وقت دکھایا تھا، اگر میں کتاب پڑھنے کی بجائے دیکھ کر چلتی تو یقیناً وہ نوٹ پڑھ لیتی۔ میں تب نہیں سمجھ پائی تھی کہ ان لڑکوں نے میرے ساتھ چال چلی تھی۔ انہوں نے مجھے صرف اس لیے نہیں بتایا تاکہ میں ایک ساتھ لفٹ میں بند ہو جائیں۔ انہوں نے لفٹ کی خرابی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ انہیں بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ لفٹ بند میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا، مگر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ فون کر سکتی، ویسے بھی بند لفٹ میں نہ جانے موبائل چلتا یا نہیں۔ ان لڑکوں کے مطابق 3-4 گھنٹوں میں انتظامیہ لفٹ ٹھیک کر دے گی، اور 3-4 گھنٹے اس چھوٹی سی لفٹ میں بند رہنے کا سوچ کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میرا دل گھٹ جائے گا، میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں بے ساختہ دیوار کا سہارا لیتی نیچے گر سی گئی تھی۔ باہر مجھے صاف الفاظ میں لکھا نوٹ نہ پڑھنے کا غم ستا رہا تھا۔ اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ ان لڑکوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اس نوٹ کو پڑھنے کے بعد بھی اندیکھا کیا لفٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری حالت خراب ہونے پر وہ دونوں لڑکے فکر ظاہر کرتے میرے ارد گرد بیٹھ کے مجھے تسلیاں دینے لگے۔ وہ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے بہانے سے میرے قریب بیٹھ کے کہنے لگے یہ تو عام سی بات ہے، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اکیلی تو نہیں ہو کہ رونے لگی، ہم بھی تو یہیں بیٹھے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھی، ان کا قریب ہونا محسوس نہیں کر پائی۔ میں رونے میں مصروف تھی، کچھ میری حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔
مگر جب میں نے ان لڑکوں کے ہاتھ اپنے کندھوں سے کھسک کر اپنی پشت کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیے تو مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میرا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ بولے، لفٹ تو بند ہو چکی ہے، 2-3 گھنٹے نہیں کھلے گی، تب تک ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو بور ہو جائیں گے۔ اور گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو وقت دیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ کہنے لگے کیوں نہ ہم کچھ وقت ساتھ گزار لیں۔ ان کی معنی خیز بات مجھے اچھے سے سمجھ آئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا انہیں بچہ سمجھنے کی کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ نوعمر لڑکے تھے جن کا قد میرے برابر تھا، وہ بچے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ شاید تنہائی نے ان پر شیطان حاوی کر دیا تھا اور میں بھی کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ مجھے تب حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے انہیں شرم دلانے کی کوشش کی کہ میں ان سے بڑی ہوں، وہ چھوٹے ہیں، انہیں یہ فحش حرکتیں زیب نہیں دیتی، مگر وہ میری باتوں پر ہنسنے لگے۔ بولے، ہم بچے نہیں ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، ہمیں چھوٹا سمجھ لیا، تم چاہے جتنی بھی بڑی ہو فرق نہیں پڑتا، تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، ہم تو صرف دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے قریب آ کے میرا سامان کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے وہ میرے ساتھ بے باک حرکتیں کرنے لگے۔ میرا وجود خوف کے مارے کانپ کر رہ گیا تھا۔ ان لڑکوں کی دیدہ دلیری نے احساس دلایا غلطی واقعی میری تھی۔ اب لفٹ بند تھی، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اور بدقسمتی سے میں بھی کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ تو مجھے خبر ہوئی میری اسی غائب دماغی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خراب لفٹ کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے دور دھکیلنے کی بہت کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے میرے ہاتھ ایک ٹائی سے باندھ دیے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، جن کو بچہ سمجھ کر ہائے ہیلو کرتی رہی وہ اتنے عیار لڑکے تھے۔ میں اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، ان کے سامنے گر کر آتی رہی، مگر انہوں نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ میری روتی التجاؤں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ دونوں لڑکے میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے اور میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان کے رحم و کرم پر تھی۔ میری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن تھا۔ مجھے بار بار والدین کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ ہمیشہ میرے ماں باپ مجھے سمجھاتے تھے کہ ارد گرد دیکھ کر چلا کرو، ہوشیار رہا کرو، لڑکیوں کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر میں نے اس بات کو بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ میں کبھی سمجھ نہیں پائی کہ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر کیا سوچتے تھے۔ وہ اکثر گہری نظریں مجھ پر گاڑے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، مگر مجھے خبر نہیں ہوئی، کیونکہ میں تو کتاب میں سر دیے رکھتی تھی۔ اس روز بھی میں نے اگر نوٹ پڑھ لیا ہوتا تو مجھ پر وہ قیامت کبھی نہ ٹوٹتی۔ میں بے خبری سے اس لفٹ کے اندر بند ہوگی اور 2-3 گھنٹے لفٹ بند رہنے کی وجہ سے وہ لڑکے مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے میری عزت تار تار کر دی تھی۔ بچا کا کوئی راستہ تھا، نہ ہی میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں دونوں لڑکوں سے اپنے آپ کو بچا سکتی۔ وہ دونوں عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، مگر طاقت میں مجھ سے کہیں زیادہ تھے۔ میں دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں دھمکاتی رہی، بد دعائیں دیتی رہی، میں اس بند چھوٹی سی جگہ پر اتنا ہی کر سکتی تھی۔ لفٹ کھلی تو میں نیم بے ہوش سی وہیں پڑی رہ گئی، جبکہ وہ لڑکے لفٹ ٹھیک ہوتی ہی لفٹ واپس اسی فلور پر لے گئے جہاں ہم رہتے تھے۔ وہ خود لفٹ سے نکل کر وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اسی لفٹ میں بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، میرا سامان بھی بکھرا پڑا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں کسی اور کی نظروں میں نہیں آئی۔ میری والدہ اسی وقت سبزی خریدنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ مجھے بدحال سا لفٹ میں پڑا دیکھا تو ان کی روح فنا ہوگی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھے سنبھال کر کھڑا کیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کیا حال ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ گھبرا کر مجھ سے بار بار پوچھتے ہوئے میرا سامان سمیٹنے لگی۔ میں کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ میری والدہ مجھے سہارا دے کر گھر تک لے گئی۔ میرا حلیہ جتنا خراب ہو رہا تھا، میری والدہ کو خوف ستانے لگا کہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے بیٹا، تم تو کالج گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ میں صبح کالج جانے کے لیے غلطی سے لفٹ میں داخل ہو گئی، جبکہ باہر نوٹ لگا ہوا تھا کہ لفٹ میں خرابی ہے۔ میں وہ نوٹ نہیں پڑھ سکی اور 2-3 گھنٹے لفٹ میں بند رہنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو نہیں بتا پائی تھی کہ ان 9 عمر لڑکوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ میری ماں پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ سنبھال لیا تھا، مگر پھر بھی میری ماں کو چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ جس حال میں مجھے لفٹ کے اندر دیکھ چکی تھی، ان کا شک ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر ساری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ رات تک مجھے ہوش آیا تو میرے ماں باپ میرے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ اڑے ہوئے تھے۔ مجھے آنکھ کھولتا دیکھ کر دونوں مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب کیسی ہو۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ٹھیک ہوں، حالانکہ مجھے میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تب میری والدہ نے بتایا مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اب کچھ آرام آیا ہے۔ انہوں نے مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوا دی۔ میں دوبارہ نہیں روئی تھی۔ میری آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، دل میں نفرت کا ایک غبار سا جمع ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے میری ذلت کا وہ منظر نہیں جا رہا تھا۔
اپنی بے بسی یاد آتی تھی تو دل چاہتا تھا ان لڑکوں کو تختہ دار پر پہنچا دوں۔ وہ دونوں لڑکے جنہیں میں بچہ سمجھتی رہی، روزانہ ملتی تھی، انہوں نے میری چیخو پکار پر کان نہیں دھرے تھے۔ ان کی حرکت نے میرے اندر بدلے کی آگ بھڑکا دی تھی۔ حالانکہ اس وقت میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں گھر سے نکلتی یا دنیا کا سامنا کرتی، مگر صرف اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے میں ان لڑکوں سے ایک بار دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ اپنی اذیت اور تذلیل کا بدلہ لینے کا جنون میرے سر پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ اگلے روز میں اٹھ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ٹھٹک گئی، کہنے لگے تمہاری طبیعت کل بہت زیادہ خراب تھی، میں نے سوچا تم آج چھٹی کرو گی۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ والدہ پریشان ہو گئی، سمجھانے لگی کہ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، اکیلی کالج مت جاؤ۔ انہیں خوف تھا میں پھر سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، آج گھر آ جانے کے بعد 2-3 چھٹیاں کر لوں گی۔ میں بھی آرام کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ گھر سے نکل سکتی، مگر ان لڑکوں کو سبق سکھا کر اس سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی نظروں سے چھپ کر جلدی سے بیگ میں مطلوبہ سامان رکھا۔ میری والدہ متوجہ نہیں تھی، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوا میں کیا کرنے والی تھی۔ میں بیگ لے کر گھر سے نکل آئی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مجھے لفٹ میں پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں کمزور لڑکی تھی مگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بلانا آسان نہیں تھا۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح ظلم جھیل کر دنیا سے نہیں چھپنا چاہتی تھی۔ میں ان لڑکوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے تھے۔ میں انہیں بقیہ زندگی میں ایسی حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ حالانکہ ایک روز پہلے مجھ پر جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے آج لفٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میری چال میں بے اختیار لرزش آ گئی تھی، مگر میں ہمت کر کے اس لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ آج بھی چھٹی کریں گے، جو جرم کر چکے تھے اس پر نادم ہوں گے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سامنے سے ہنسے بولتے ہوئے آتے نظر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا۔ میں یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ان دونوں نے مجھے لفٹ میں کھڑا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئے۔ پہلے تو ان کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی تھی، مگر جب میں روزانہ کی طرح کتاب پر نظر جمائے انہیں نظر انداز کر کے کھڑی رہی تو وہ دونوں بھی اطمینان سے چلتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ میں صاف محسوس کر رہی تھی وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس روز پہلی بار میں نے ان لڑکوں کی باتیں سنی تھی۔ وہ کھلے عام مجھ پر بے باک تبصرے کرتے مجھے فحشہ بول رہے تھے، جو ایک روز پہلے ان لڑکوں سے رسوا ہو کر آج پھر سے اسی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ ان کی حرکت نے مجھے مایوسی کی بجائے اطمینان دیا تھا۔ ایک دوسرے سے شرط لگانے لگے کہ میں ان لڑکوں سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اور وقت گزاری کرنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے وہ کس گھرانے کے لڑکے تھے جو اس عمر میں بھی اتنے بدکار اور گھٹیا تھے۔ لڑکی کی عزت ان کے لیے کھلونا تھی۔ ایک روز پہلے تک میرے دماغ میں 2-3 بار خیال آیا کہ شاید لفٹ خراب ہونے کے بعد ان لڑکوں کی نیت بدلی ہو، شاید وہ بھول کر بیٹھے ہوں اور شرمندہ ہوں، مگر آج اندازہ ہوا وہ ایسے ہی تھے۔ سب کچھ پہلے سے طے کردہ تھا۔ کاش میں نے کبھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کی ہوتی تو مجھے اندازہ ہوتا وہ کتنے فحش لڑکے تھے۔ ان کی اصلیت جان کر میں ان سے بچ کر رہتی۔ میرے دل میں اذیت سر اٹھانے لگی۔ ایک بار پھر مجھے اپنی غائب دماغی پر پچھتاوا ہوا۔ وہ لڑکے مجھے مخاطب کرنے لگے، بولے ہم سے دوستی کر لو، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ملتے رہیں گے، انجوائے کریں گے۔ وہ میری تعریف کرنے لگے، پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ میری خاموشی انہیں بڑھاوا دے رہی تھی۔ میں نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی۔ میں نے ان کی باتوں پر سر اٹھا کر خاموشی سے انہیں دیکھا۔ میں نے انہیں ٹوکا بھی نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر ان کے پاس آئی تھی اور جانتی تھی جو ایک بار گناہ کر چکے تھے موقع ملنے پر دوبارہ بھی وہی جرم دہرانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ٹھیک تھا۔ وہ لڑکے میرے قریب کھڑے معذرت کرنے لگے کہ مجھے تکلیف دی، بولے ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، غلطی ہو گئی، معاف کر کے دوستی کر لو۔ میں نے سر جھکا دیا۔ اچانک ان لڑکوں نے اپنے بیگ ایک طرف پھینک دیے۔ وہ لفٹ کے بٹن بار بار دباتے لفٹ کو مصروف رکھنے لگے۔ مختلف فلور بدلتے انہوں نے لفٹ کو کھلنے نہیں دیا اور پھر سے میرے پاس آتے ایک روز پہلے والی حرکت دہرانے لگے۔ میں اپنی ذلت کا ایسا بدلہ لینے آئی تھی جو ان لڑکوں کو ساری عمر یاد رہنے والا تھا۔ ان لڑکوں نے جب دوسری بار میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو عین وقت پر میں نے بیگ سے اپنا مطلوبہ سامان نکال لیا۔ وہ لڑکے ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگے۔ اتنے بڑے نہیں تھے کہ میری حرکت کو سمجھ سکتے۔ میری اگلی حرکت نے ان کی چیخیں لفٹ میں بلند کر دی تھی۔ میں نے پھرتی سے اپنے فلور کا بٹن دبا دیا۔ وہ لڑکے پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو چھوتے چیخ چیخ کر بے حال ہو رہے تھے۔ لفٹ کھلی تو میں وہاں سے نکل گئی۔ وہ بالکل ایک روز پہلے والا منظر تھا۔ فرق اتنا تھا پہلے روز وہ مجھے تڑپتا چھوڑ کر لفٹ سے بھاگے تھے، اس روز میں نکل کر اپنے گھر چلی گئی اور وہ لڑکے تکلیف سے تڑپتے لفٹ میں نیم بڑھنا پڑے رہ گئے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف سے
میرا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں پسینے سے بڑی ہوئی تھی، ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے پانی پلایا اور غصہ کرنے لگی کہ کہا بھی تھا کالج مت جاؤ، پھر سے طبیعت خراب ہوگی نا، اپنی حالت دیکھو۔ سر جھکائے سب سنتی رہی۔ پانی پی کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں نے خود کو پرسکون کر کے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں جلتی آگ پر یکدم جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ان لڑکوں کی حالت یاد کر کے مجھے سکون ملنے لگا۔ ایک دن پہلے میں بھی ایسے ہی تڑپی تھی، انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ ضرور سوچیں گے کہ وہ جرم چھوٹا نہیں تھا جو انہوں نے کیا۔ میں دوا لے کر سو گئی۔ شام کے وقت کمرے سے نکلی تو میرے والدین چائے پیتے ہوئے پریشانی سے بلڈنگ میں ہوئے واقعے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے سنا تو ایک لمحے کے لیے میں تھم گئی۔ میرے والد افسوس سے بتا رہے تھے نہ جانے کس ظالم نے یہ حرکت کی۔ وہ دونوں معصوم لفٹ میں پڑے ہوئے لوگوں کو ملے تو فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ان کے جسم پر کسی نے تیزاب پھینکا تھا۔ ان کا نچلا در بری طرح متاثر ہوا تھا۔ لڑکوں کا باپ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ صرف 2 بیٹے ہیں ان کے، دونوں کو اتنی بری طرح زخمی کر دیا۔ میری والدہ افسوس کرنے لگی، شاید کسی نے دشمنی نبھائی ہے، مگر یہ بہت ذلیل حرکت کی ہے ان معصوموں کے ساتھ۔ میں سکون سے قدم بڑھاتی کچن میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی میرے والدین جو اب افسوس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ سب کرنے والے کو لعن طعن کر رہے تھے، ان کا جرم جان لیتے تو شاید ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ میں ان کا ظلم چھپا گئی تھی کیونکہ میری رسوائی کا اندیشہ تھا، مگر میرا بدلہ پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ بھلے کسی کو وجہ معلوم نہ ہو، مگر میں جانتی تھی اب وہ لڑکے ساری زندگی نامرد رہیں گے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے پر پچھتاتے رہیں گے۔ میں 3-4 دن اپنے گھر سے نہیں نکلی، مگر مجھے میرے والد کے ذریعے خبر ملی تھی کہ لڑکوں کی زندگی بچا لی گئی تھی، مگر ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ زندہ تو رہیں گے مگر ساری عمر باپ نہیں بن سکیں گے۔ ان کے وہی والدین جو تربیت کرتے ہوئے بیٹوں کی ہر برائی کو لاڈ پیار میں نظر انداز کرتے رہے، ان کے بیٹے اتنی سی عمر میں نیچ کردار کے مالک بن گئے، مگر والدین کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اب اس نقصان پر سر پکڑ کر روتے تھے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا ان لڑکوں کا باپ بلڈنگ میں ایک ایک کو پکڑ کر دمکاتا تھا کہ جس روز اس کے بیٹوں پر یہ ظلم کرنے والا مجرم مل گیا اسے زندہ درگور کر دے گا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے وہ سب سن کر بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی تعلیم پھر سے شروع کر لی اور اپنے والد سے کہہ دیا کہ آئندہ وہ خود مجھے کالج چھوڑنے جایا کریں۔ میں بھی اکلوتی بیٹی تھی، والد میری بیماری سے ڈر گئے تھے، اس لیے میری بات مان لی۔ میں اکیلی اسکول کالج جانے والی اور لفٹ کا استعمال کرنے والی تمام لڑکیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیشہ ارد گرد نظر رکھا کریں اور لفٹ استعمال کرنے سے پہلے ایک نظر دوڑا لیا کریں۔ ایسا نہ ہو لفٹ میں خرابی ہو اور آپ انجانے میں سوار ہو جائیں اور لفٹ میں داخل ہونے کے بعد ہر فلور کا بٹن ایک بار دبا لیا کریں۔ اس سے لفٹ ہر فلور پر کھلتی ہے اور آپ کے ساتھ لفٹ میں موجود مرد حضرات محتاط رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے گا۔ آج کی کہانی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔